अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज ईद का पहला दिन, आप सब लोगों को ईद बहुत मुबारक हो। एक पूरे माह रमज़ान गुजारने के बाद वाकई ईद का जो एक मज़ा होता है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। और इस ईद के मौके पर जहां आप अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मुलाकातें करते हैं, वहीं पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो भी अपनी सियासी मुलाकातें जारी रखे हुए होते हैं। और जब सियासतदान मुलाकात करें या सहाफ़ी सियासतदानों से मुलाकात करें, ऐसा हो नहीं सकता कि आप सियासत पे बात ना करें। आप ज़रूर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत भी बड़ी मुख्तलिफ सी चली है। एक तो जो कुछ हमने देखा कि हमारे नेबर्स के अंदर हो रहा है, हालात कशीदा हैं। एक तरफ हमारा वेस्टर्न बॉर्डर बड़ा एक्टिव चल रहा है, दूसरा जो अंदरूनी हालात हैं वो भी जूं के तू नज़र आते हैं। आज एक ऐसे मोहतरम मेहमान को मैंने दावत दी है जो हमारे मोहसिनों में से हैं। मेरी तो उनसे मुलाकात जब हुई थी जब रेडियो के ज़माने में मैं रेडियो किया करती थी। नहीं पता था जब ये इस ओहदे तक पहुँचेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि एक बड़ी पार्टी है सियासी, उसके बड़े जिसे कहते हैं अहम रहनुमा साबित हुए और थे भी, जिसके बाद इस पार्टी में रहते हुए उन्हें गवर्नर की भी पोजीशन इन्होंने एंजॉय की, फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्टर एंजॉय की। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका मैं कहूँगी रोल रहा, क्योंकि सियासत में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इंगेजमेंट होती है वो इंगेजमेंट कैसे और कौन कर सकता है और कौन दोनों अतराफ से मामलात को ठंडा भी कर सकता है और आगे भी बढ़ा सकता है, उसका किरदार भी बखूद भी अदा किया PMLN और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के दौरान। मैं जिक्र कर रही हूँ मोहम्मद ज़ुबैर साहब का, मेरे मोहतरम मेहमान। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इकॉनमी पे भी बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं और आजकल तो मैं कहती हूँ बड़ी तवाना आवाज़ है ज़ुबैर साहब आप, क्योंकि न सिर्फ सियासत पर बल्कि एक तो जो अपोजिशन अलायंस बनी उसमें जिस तरह से आप उभर कर सामने आए, और जो पाकिस्तान की मईशत पर आपकी एक गहरी नज़र है, साथ साथ क्रिकेट आप कभी नहीं बख्शते और आजकल तो आपने बिल्कुल नहीं बख्शा हुआ। किसी को भी नहीं बख्शना चाहिए। दो चीज़ें हर पाकिस्तानी समझता है, दो चीज़ें, एक सियासत और एक क्रिकेट। सब कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, बात कर लें। और बड़े जज्बात होते हैं दोनों के मामले में। क्रिकेट ज़ाहिर है, मैं तो कहता हूँ एक यूनिफाइंग फोर्स है पाकिस्तान में। एक डेमोक्रेसी है, वो तो खैर पीछे रह गई है। क्रिकेट अब वो जिस तरह से यूनिफाइंग फोर्स, जिससे लोगों को शौक बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली दे वांट पाकिस्तान टू विन। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ईद बहुत मुबारक हो ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। ये तो बताइए कि ईद बतौर गवर्नर एक सियासी रहनुमा तो मुख्तलिफ होती है, उसमें आप लोगों की एक मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स होती हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि आप किसी एक ऐसी पोजीशन पे नहीं और अभी तक हमें ये नहीं पता कि आप कौन सी पार्टी में भी जा रहे हैं, पूछेंगे आपसे। तो कैसी ईद फैमिली के साथ बहुत अरसे के बाद गुजार रहे हैं आप? क्या नहीं, ज़्यादातर मेरा ख्याल है एक्सेप्ट फॉर शायद जब गवर्नर था उसमें कुछ वो ऑफिशियल एंगेजमेंट्स होती हैं, वो मतलब उसको आप अगर पूछा जाए तो यू विल लाइक टू अवॉइड डैट, बट आपको इससे भी मिलना है, इससे भी मिलना है। सो एक मखसूस पीरियड है जिसमें आप नमाज भी उधर ही जाके पढ़नी है। और फिर उसके बाद जो भी लोग आते हैं उनसे मिलना है। फिर आफ्टरनून में जाके फिर ऑन योर ओन आप हो जाते हैं। बड़ी वैसे अकेली नमाज होती है ये कि गवर्नर अकेले पढ़ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर अलग पकड़ रहे हैं, बहुत ही अजीब से फजूल सी। और एक तो मुझे वो मैं पर्सनली आपको बताऊं, और मुझे जो भी लोग जानते हैं, आपको पता है गवर्नर हाउस में एक मस्जिद भी है, ठीक है। तो मैं जब वहाँ नमाज़ पढ़ने जाता था, ईद की नमाज़ नहीं, वैसे जब नमाज़ पढ़ने, जुमे की नमाज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे तो ये इतना ऑड लगता है, ऐसे लगता है कि इससे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन नहीं हो सकती जब आपके लिए सबसे आगे जगह बनाई जाए। आई मीन आप मस्जिद में आए, मस्जिद में सब बराबर हैं, बेशक। और अगर कम से कम मस्जिद से बाहर आके गवर्नर का ख्याल कर लें, बट मस्जिद तो बहुत ऑड होता है। कुछ चीज़ें हमारी मेरे ख्याल से कभी नहीं चेंज होंगी। नहीं, लेकिन मैंने चेंज की थी। अच्छा, की मुझे मौलाना साहब ने कहा कि आप पहले गवर्नर हैं जो आगे आके नहीं बैठते। ये बहुत बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये अल्लाह के नज़दीक तो हम सब बंदे एक हैं ना, फिर क्या किस पे फौके। तब गवर्नरशिप की बात हो रही है, सिंध के गवर्नर तब्दील हो गए। निहाल हाशमी साहब आए, आपके पुराने साथी रह चुके हैं, पर यानी PMLN में जब आप थे। नवाज शरीफ सुना था कि वो बड़े नाराज़ थे निहाल हाशमी से। आपको क्या लगता है वैसे ये किसकी चॉइस है? निहाल हाशमी इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस है या खुद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ? 100% तो मुझे नहीं पता, ना मैंने उनसे पूछा है, बट मेरी असेसमेंट है, मेरा ख्याल है मैं तकरीबन 90% तो इसमें दुरुस्त होऊंगा। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट एक ज़ाहिर है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इदारा है, उनकी मर्ज़ी और उन शामिल होनी ज़रूरी है,
پھر زرداری صاحب ہیں کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں تو ان کا بھی آشیرواد ضروری ہے. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں تو اوبویسلی اٹس ویری امپورٹنٹ, اب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. بٹ آئی تھنک اگر اس میں سب سے زیادہ رول ہوگا تو نواز شریف کا ہوگا. شہباز شریف ان کو نہیں پسند کرتے تھے اور شہباز شریف مجھے نہیں پتا کہ ایک دم سے ان کو پسند کرنا کیوں شروع کر دیں گے, ایسا کیا نہال ہاشمی نے کیا کہ ایک دم سے. سو وہ جو ہماری پارٹی میں دو گروپس تھے نا, تو اس میں ایک شہباز شریف اور ایک نواز شریف کا, ظاہر ہے شہباز شریف ریکنسلیٹری پالیٹکس کرنے کے حامی تھے اور نہال ہاشمی کافی جوش خطابت میں کافی کچھ کہہ بھی جاتے ہیں جی. تو وہ دیٹ نیور وینٹ گڈ ود شہباز شریف صاحب. لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ پر کیا چیز گڈ جاتی ہے, کیونکہ آپ سے میری جب بھی ملاقات ہوئی اتفاق کی بات ہے کہ یہ نواز شریف صاحب ان کو پسند کرتے, شہباز شریف صاحب نہیں کرتے. مرحوم عرفان صدیقی صاحب سے بھی جب ہماری بات چیت ہوتی تھی تو اس میں بھی بڑی چیزیں پتہ چلتی تھی. واٹ ایگزیکٹلی ڈز دا پرائم منسٹر لائک دین؟ پرائم منسٹر ہیز ہز آن ٹیم, مطلب جس طرح جب بالکل عروج پر تھی, دو اس میں گروپس میں بٹے ہوئے تھے, جب اپوزیشن میں تھے, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تو اس وقت ان کے اپنے تھے, جس طرح عطا تارڑ ہیں فار ایگزامپل ہیں, رانا مشرود ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو مجھے یاد نہیں ہیں, ملک احمد ہیں جو ابھی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے. تو یہ ایک بالکل ڈسٹنکٹ گروپ تھا, اس کا ذاتی عمر سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا, 10 کلومیٹر قریب بھی نہیں ہوتے تھے. ہاں, لیکن جب وقت آیا تو سب مل کے, وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. تو آپ کی اب جیسے عید کے موقع پر تو ہوتا ہے نا کہ وہ جو ناراض ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو میسج بھی کر دیتے ہیں, مل بھی لیتے ہیں. کیا نواز شریف صاحب یا پرانے پارٹی کے ممبران سے آپ کی کوئی میل جول, کوئی سلام دعا, کوئی عید وید؟ ایک مجھے جو بڑا ڈس اپوائنٹنگ اسپیکٹ جو پولیٹکس کا لگا نا, مجھے ہمیشہ سے جب میں پی ایم ایل این میں تھا اور بڑا سرکردہ تھا, اور اس وقت جب میں منسٹر تھا, میں میڈیا ٹیم کا حصہ تھا, مریم نواز اس کو ہیڈ کرتی تھی, تو شام وغیرہ کو کبھی ہم ریسٹورنٹ وغیرہ میں کہیں ہوتے تھے, تو دوسرے دن کافی ہمارے ساتھی ایک طرح سے شکایت بھی کرتے تھے کہ یہ کل پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ, عارف الوی کے ساتھ اور فلانے کے ساتھ بڑے آرام سے نعیم الحق کے ساتھ خوشگپیاں لگا رہا تھا. اینڈ آئی سیڈ وائی ناٹ. تو مطلب بٹ پالیٹکس میں مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپل ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ آپ یو ول ریچ آؤٹ ٹو سم ون ہو بلانگس ٹو اے پولیٹیکل پارٹی جو آپ کی اتنی بٹرسٹ اوپوننٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے 2014 دھرنا, اور وہ مطلب پولیٹیکل رائیولری اینیمی اسٹیٹس تھا. لیکن مجھے اتنا نہیں اندازہ تھا جب میں پی ایم ایل این سے نکلا نا, دیٹ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ, از ویری ڈس اپوائنٹنگ, کہ اس میں تو ایسے ہے دشمنی ہے. اور میں اپنے بہت سے دوستوں, ایک صاحب ہیں جن کو جو میرے بارے میں کچھ بول رہے تھے تو آئی وانٹیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ہیم, اور ویسے بھی تو وہ میری پک نہیں کر رہے تھے, تو میں نے ان کو ایک وائس میسیج بھیجا. میں نے کہا ون آف دی موسٹ امپریسو تھنگس جس کی وجہ سے میں نے پی ایم ایل این جوائن کیا تھا, ون آف دی کرائٹیریا واز نواز شریف فوکس آن فارن پالیسی, اور ان کے جو انٹینشن تھی کہ خطے میں امن ہونا چاہیے. اور انہوں نے بڑا ایک سمپل سی چیز کہی تھی, وہ جس کے بڑے ڈیپ مطلب تھا نواز شریف نے, کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے ہمسایوں سے لڑنا نہیں چاہیے. اینڈ وی نو نواز شریف جب وہ پرائم منسٹر جب بھی تھے کتنا ہی ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو انڈینس. تو جب میں نے ان کو یہ میسج دیا نا تو ان کا فون آ گیا سن کے, کیونکہ ان کو بھی شرم آ گئی کہ بھائی یہ پولیٹیکل رائیول ہیں یار, دشمنی تھوڑا ہے, آپ کے شدید اختلافات. سو دس از اے بیڈ تھنگ. کچھ ہیں بہت چند جو اور میں آپ یقین کریں میں ہر ایک کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. زیادہ تر یہ تو ویسے بھی مجھے معلوم ہے کہ ان جنرل بھی میرے کبھی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی, میری ہو ہی نہیں سکتی. مطلب اب پولیٹیکلی اب وہ ہوتا ہے نا کہ آپ وہ کہتے ہیں یار آپ بھی تو ہلکا ہاتھ نہیں رکھتے. وہ بھی ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ایک ہوتا ہے کہ جی آپ اس لیڈر کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں جس نے آپ کو اتنا کچھ دیا تھا. تو میں پبلکلی ایڈمٹ بھی کرتا ہوں انہوں نے بہت کچھ مجھے دیا, میری حیثیت سے زیادہ دیا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر میں پولیٹکس میں آیا تھا تو اس میں فرسٹ جو آپ کا جو ہونا چاہیے وہ پاکستان کے لیے ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی آتی ہے اور اس کی لیڈرشپ آتی ہے. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ پولیٹیکل لیڈرشپ, ہاں تھوڑی بہت غلطیاں تو سب کرتے ہیں, تو آپ یہ نہیں ہر دفعہ پارٹی ادھر سے ادھر کریں, بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنی زیادہ غلط چلی جائے اپنے جو بیسک فنڈامنٹل سے, اور آپ پھر بھی اس لیے سپورٹ دیں کہ جی وہ دیکھیں گا انہوں نے کتنا نوازا تھا. تو آئی تھنک دیٹس اے ویری پور وے ان پاکستان. یہ بھی ہے نا زبیر صاحب کہ جو پارٹی کے جو لیڈران ہیں معذرت کے ساتھ, ان کو پارٹی
کہ ممبران سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں پوجنا ہے اس حد تک. ہاں ایسے ہی ہے نا, یو کانٹ ایون ویٹو اینی تھنگ. جبکہ ریئر انسٹنسز ہوتے ہیں نا, اگر آپ اوور دا لاسٹ 20 ایئرز اور سو دیکھیں, جس طرح یہ مفتاح اسماعیل ہیں, another example like me, کہ جنہوں نے, اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور سب کو پتہ ہے, جس طرح مفتاح, میں اپنے بارے میں کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, ظاہر ہے ہماری حکومت تھی, مفتاح اسماعیل کو ریپلیس کر رہے تھے اسحاق ڈار ایز فائنینس منسٹر. ہی واز offended, مفتاح اسماعیل, بٹ ان کو کوئی بھی پوزیشن مل سکتی تھی, تو وہ آج گورنر بھی ہو سکتے تھے یا بڑا اچھا منسٹری بھی ہو سکتی تھی. لیکن میرا خیال ہے بہت, شاید کاکان عباسی ہیں another example, بٹ ایسے بہت کم ہوتے ہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پولیٹکس کر کیوں رہے ہیں, آپ تو اس لیے کر رہے ہیں نا کہ آپ کسی اصول کے تحت کر رہے ہیں. تو زبیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کی اپنی فیملی ہے ان کے لیے یہ ایک شوق تھا فار یو لیونگ PMLN اینڈ یس اٹ واز, بٹ ایسا نہیں ہوتا نا کہ ایک دن ہو جائے. سو اٹس اے فیز اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو آہستہ آہستہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ جی آپ کا یہ ایک بہت ڈسٹنس کرتے جا رہے ہیں پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ. اور پھر وہ اس وجہ سے میں نے 2024 کے الیکشن سے پہلے پبلکلی شہزاد اقبال کو میں نے انٹرویو دیا تھا جیو پر, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو, سے 2 مہینے پہلے, بیکاز مجھے ایسا تھا کہ یہ نہ ہو نا کہ الیکشن کے بعد پھر اس میں نے بالکل کہ آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس آف PMLN ان اینی وے, حالانکہ الیکشن آنے والے تھے. تو اور پھر وہ اوور اے پیریڈ آف آپ کی جو ناراضگی بھی یا دوستی بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے, ایک دم سے تو زبردست دوستی نہیں ہوتی, نہ ایک دم سے آپ کی ناراضگی ہوتی ہے, کسی ایک ایشو پر نہیں ہوتی, 1 2 3 4 بلٹ اپ کرتے جاتے ہیں. تو وہ بھی پھر کہتے ہیں کہ یار آپ اگر آپ اتنا, جس طرح مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں, پیپلز پارٹی چھوڑی تھی انہوں نے, تو اب وہ بھی بڑے پرنسپلڈ آدمی ہیں, تو انہوں نے پھر سینٹ کی سیٹ بھی چھوڑ دی. ایسا ہے بالکل. تو زبیر صاحب آپ لوگ تو اس پرنسپل سٹینڈ کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن آپ ہی کے مطلب میں کہوں گی فریٹرنیٹی کے فواد چودھری صاحب آج کل بار بار یاد دلاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ تو دیکھیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں لیفٹ اور رائٹ کون بیٹھا ہے. ایک طرف مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اور ایک طرف بیٹھے ہیں محمد زبیر صاحب. دونوں ہی وہ تھے جنہوں نے ایکٹیولی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ڈسلوج کرنے کے لیے کردار ادا کیا, اور سو مچ سو کہ زبیر صاحب نے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر یہ ساری باتیں کی تھی. اچھا, یہ ایک تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ میں ایک ڈیٹیلڈ ایک میسج بنا کے, ویڈیو میسج بنا کے ایک الگ سے ٹو مائی فرینڈز ان PMLN اور ایک الگ میسج بنا کے ٹو مائی فرینڈز ان PTI, کیونکہ دونوں ایک طرح سے ناراض ہوتے ہیں. PTI والے وہی کہتے ہیں جو آپ نے کہا کہ میں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کی حکومت کا تختہ کرنے میں انوالو تھا. یہ بالکل مطلب فار فیچڈ ہے, اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. تو کیوں آپ نے ان روڈز نہیں بنائے PMLN کے لیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ میں ان سے ملا اگست 2020 میں باجوہ صاحب سے, 22 میں آیا ہے ہمارا, اور سپتمبر فرسٹ ویک دوسری میٹنگ اس کے 10 دن کے بعد. ٹھیک ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئے جا کے اپریل 2022 میں. کوئی ان روڈز نہیں. میں تو اس کے بعد تو اس کے بعد PDM بنی ہے, اس کے بعد PDM بنی ہے 20 سپتمبر 2020 کو, اور PDM کا آبجیکٹو کیا تھا؟ حکومت کا تختہ کرنا. اینڈ اس کے بعد گجرانوالہ اکتوبر ہوا ہے, جس میں نواز شریف نے فرسٹ ٹائم جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید کو رگڑا تھا. تو میرے میٹنگ کے بعد تو وہ جنرل باجوہ کو 2020 میں کچھ آپ نے ایسا کر دیا ستمبر میں جب آپ نہیں, بٹ وہ ایکچولی بیکاز ٹائمنگ کا گیپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے نا, ریکلیکٹ وہ میٹنگ بڑی آسان ہوتی ہے بھائی. اس کے بعد تو PDM بنا, اس کے بعد PDM نے موومنٹ بنانی شروع ہوئی, اس کے بعد اینٹی آرمی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نواز شریف نے بھرپور انداز سے, مریم نواز نے بولنا شروع کیا. اینڈ وائی وڈ جنرل باجوہ بی ہیپی ود دیٹ اسٹانس؟ تو یہ اب لیکن اب اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ ویئر آر یو زبیر صاحب؟ ہمیں لگتا تھا کہ بہت جلد آپ شاید PTI جوائن کرنے والے, بیکاز انکلینیشن, دا وے یو ہیو بن اسپیکنگ. پھر TTAP میں آپ ان کی اکنامک جو پوری سائڈ ہے وہ بتا رہے ہیں. تو کیا ارادہ کیا ہے ابھی؟ آر یو ویٹنگ فار عمران خان's میٹنگ کہ وہ آپ کی ملاقات ہو؟ PTI اگر دیکھا جائے تو PTI از عمران خان اینڈ دا ورکرز. صحیح. اوکے, اتنا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ایسے نہیں ہوتے, بڑے اسٹرانگ لیڈرشپ ہوتی ہے. سو آن. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں زبردست لیڈرز نہیں ہیں, PTI میں بڑے زبردست لیڈرز ہیں اور بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے.
بہت سے تو چھوڑ گئے ہیں, بہت سے اندر بند ہیں, کچھ انڈر گراؤنڈ ہیں. بالکل. سو ایک پارٹی اس طرح سے بکھری ہوئی ہے. جب آپ پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے تو یہ خیر کبھی اپنی پروفیشنل کیریئر میں نہیں کیا تھا کہ مجھے آپ کیا پوزیشن دیں گے یا کتنی تنخواہ میں اضافہ کریں گے. لیکن آپ یہ پوچھتے ہیں کہ میری رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ می ٹو ڈو, بیکاز اٹ ہیز ٹو بی بینیفٹ فار بوتھ پارٹی اینڈ انڈیویجول. پارٹی اس لیے کہ جی آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان کے جو بھی ان کا اہداف ہیں, اور آپ کو ایک بڑا پلیٹ فارم مل جاتا ہے جس کے تھرو آپ پھر بات کر سکتے ہیں. پلیٹ فارم ملنا بڑا ضروری ہوتا ہے مین پولیٹیکل پارٹی کا. تو اس میں عمران خان جس طرح سے سیاست پچھلے 1 سال پہ ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان سے تو اب ان کے لائرز یا ان کی فیملی کا ملنا مشکل ہے, ان کے ڈاکٹرز کا ملنا مشکل ہے. تو ابھی جب تک وہ کلیئرٹی نہیں ہوگی تو میرے خیال ہے, اور پھر میں پالیٹکس جو کر رہا ہوں اس میں زیادہ لوگ مجھے ایکچولی کہتے ہیں کہ آپ اس وقت تو بڑے کرٹیسائز کرتے تھے عمران خان کو. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, میں ابھی جو کرتا ہوں وہ عمران خان کو دفاع کرتا ہوں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اینڈ آئی تھنک ہر پاکستانی کو اس چیز کو کرنا چاہیے اپریشیٹ کہ جی اس وقت جو ہے اگر ہم بلیو کرتے ہیں اپنی جمہوریت میں بالکل تو کرنا چاہیے. تو محمد زبیر صاحب کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست میں اب اس وقت بلیو کر رہے ہیں؟ نہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست تو خود پی ٹی آئی بھی بڑا کنفیوزڈ ہے کہ جی کس حد تک جانا چاہیے اور وہ جو بھی ہے. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کو زبردستی سیاست نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ کچھ بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, آپ کو تقریر کر رہے ہیں, تو ہر چیز کا مقصد ہونا چاہیے نا کہ اس سے مجھے پولیٹیکل فائدہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ کو کئی دفعہ کرٹیسائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا پولیٹیکلی, لائک فار ایگزامپل 26ویں امینڈمنٹ ہے, 27ویں امینڈمنٹ ہے, بہت سی اس میں چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جس میں سویلین سپریمیسی کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو گیا یا بہت حد تک کم ہو گیا ہے. تو دیٹ از ناٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, دیٹ از سمپلی ٹو سے کہ پاکستان کے ایک آئین ہے اوریجنل 1973 کا, ایک قائد اعظم کا تھنکنگ ہے, ویژن ہے, اس کے حساب سے پاکستان کو چلنا چاہیے. ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا رول ہے, اور پھر پارلیمنٹ از اے سپریم باڈی. ہمیں تو یہی سیاست سکھائی تھی نواز شریف نے. تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ زبردستی نہیں, بہت سے سیاستدان ایسے ہوتے ہیں زبردستی بات کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا ہول تھنگ. دے ہیو اے رول establishment and a very very important role like any establishment in any country. بالکل صحیح, بالکل صحیح. زبیر صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. آج عید کے موقع پر ان فوکس ہیں محمد زبیر صاحب, سینئر سیاستدان ہیں, سابق گورنر سندھ. زبیر صاحب اب اگر ہم اس وقت پاکستان کے اوپر ایک, کیونکہ یہ تو ہماری بات چلی رہی تھی ایک لائٹر لیول کے اوپر بھی, اچھا ویسے اسد صاحب کیا کہتے ہیں آپ کے بھائی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پی ٹی آئی میں آنا چاہیے, یا ہوتا ہے نا کہ وہ بیٹھ کر کے ایک بڑی کیجول گفتگو جب ہوتی ہے کہ جب پہلے کہا تھا پی ایم ایل این چھوڑ دو تو نہیں چھوڑی. یہ دیکھیں, ایک وہ کسی نے ایک انٹرویو شروع میں کاشف عباسی جب وہ آن ایئر ہوتے تھے تو انہوں نے کہا تھا اچھا یو آر جوائننگ پی ٹی آئی تو یہ کاؤنٹر کو نہیں ہو جائے گا. صحیح صحیح. تو نہیں, اسد کا ویو پوائنٹ دیکھیں بڑا سمپل ہے. کوئی بھی پڑھا لکھا ہوگا شخص, اور اسد پڑھے لکھے لوگوں میں ہیں, تو وہ جب ہم کہتے ہیں پاکستان کے آئین کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ملٹی پارٹی کانسیپٹ ہے, وچ از آئی گیونگ یو دا رائٹ ٹو ہیو این اوپینین. رائٹ. اور وہ اوپینین آپ کا اگر پی ایم ایل این سے ملتا ہے تو دین یو ہیو دا رائٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ پارٹی. بالکل صحیح. وداؤٹ می بینگ کنسرنڈ کہ یار یہ کیوں ہے پی ایم ایل این میں, یہ کیوں ہے پی ٹی آئی میں, وہ تو بڑی خراب پارٹی ہے. ہمارے یہاں تو زیادہ تر لوگ ایسے بالکل بالکل صحیح. آپ کا اوپینین ہے, فارن پالیسی کے لیول پر ڈفرینس ہو سکتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں, کس حد تک جانا چاہیے, کیسے دوستی کرنے کا, امریکہ کے ساتھ کیسے آپ کے ریلیشنز ہوئے, اکنامک پالیسی پر کوئی اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے, کوئی پرو پرائیویٹائزیشن ہے, بوتھ آر رائٹ. یہ نہیں ہوتا کہ بھائی اکنامک پالیسی مختلف ہوتی ہے نا, کوئی تھوڑا سا سوشلسٹ ہوتا ہے, کوئی تھوڑا سا کیپٹلسٹ ہوتا ہے, بٹ آبجیکٹیو ایک ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے جانا. سو اگر آپ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا, پھر آپ کی ریلیشن شپ بھی اچھی ہوگی, پھر پولرائزیشن بھی بہت کم ہوگی. وین یو انڈرسٹینڈ دیٹ سم ون ایلس ہیز دا رائٹ, انڈیویجول کو دیکھ کے نہیں کہ جی عمران خان بڑا ہینڈسم ہے تو میں اس لیے پی ٹی آئی میں ہوں, یا نواز شریف بڑا وہ اچھی طرح سے مسافہ کرتے ہیں, وہ
اس لیے میں نے PMLN لیکن زبیر صاحب ایک تو دیکھیں جو آپ نے کہا نا کہ ایک آئیڈیالوجی سے بالکل ہٹ جانا تو وہ دس از سم تھنگ دیٹ واز بلڈنگ ان اپ ان یو کہ نہیں میں اب اس چیز کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. لیکن جب اگر ہم معاشی پالیسیز کا ذکر کرتے ہیں تو یو ور ون آف دوز جو کہ نواز شریف صاحب کی معاشی پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اس وقت تو تھے. ابھی ہم دیکھتے ہیں تو آپ بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں اکنامک سٹیپس کو, وہی ڈار صاحب ہیں, وہی نون لیگ ہے. وائی؟ دو چیزیں, ایک تو پالیسی ہوتی ہے اور ایک آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا کہ ہماری یہ اکنامک پالیسی ہے جس میں پرائیویٹائزیشن ہے, جس میں ریفارمز ہیں, جس میں جو بھی ایگریکلچر ٹیکس پر ہم یہ کریں گے, ٹیکس پر یہ ہے, ہمارے انرجی سیکٹر کی یہ ہماری پالیسی ہے, اس کے آپ اتفاق کر سکتے ہیں. لیکن اگر پرفارمنس خراب ہوگی تو پرفارمنس کو تو آپ کرٹیسائز کریں گے نا. اگر ٹیکس ریونیو کم آیا تو آپ اس کو کرٹیسائز کریں گے نا. اور اسی طرح سے بہت سے جو کرٹیکل مومنٹس پر آپ کے وہ ہوتے ہیں پوائنٹس ہوتے جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں. دوسری بات یہ میں آپ کو فرق بتا دوں, دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں شہباز شریف اور نواز شریف اگر بھائی نہ ہوتے تو ایک پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہوتے. اتنا ڈفرنس ہے. میں اکانومی کی بات کر رہا ہوں, فورن پالیسی ایز ویل اینڈ ڈومیسٹک پالیسی ایز ویل اینڈ سولین بالادستی ایز ویل اینڈ the style of governance also. اینڈ اسٹائل آف گورننس آلسو. سو جہاں جو نواز شریف کی اکنامک پالیسی کی تھنکنگ تھی, شہباز شریف واز آلویز سارٹ آف اے سوشلسٹ مائنڈ سیٹ. نتھنگ رانگ ان دیٹ بٹ دیٹ واز ہز. بٹ زیادہ تر لوگوں کو یہ سمجھ فائن لائن کا ڈفرنس نہیں نظر آتا. وہ کہتے ہیں یہ دونوں بھائی ہیں, ریپرزینٹ دا سیم تھنکنگ. نو, انڈیا پر دیکھ لینا, اب 4 سال تقریباً ہو جائیں گے شہباز شریف کو اگلے مہینے. ہی ہیز ناٹ ٹیکن ون اسٹیپ ایون بیک ڈور کہ تاکہ یہ بھی نہیں ان کو احساس ہے کہ خطے میں امن ہونا چاہیے. نواز شریف کو آپ آج لا کے بٹھاتے ہیں, اگلے مہینے وہ کچھ کر رہے ہوں گے کہ جی. ہاں, لیکن یہ فرق اس لیے بھی شاید ہے, ناٹ ان ہز مائنڈ سیٹ بٹ بیکاز ایک چیز ہوتی ہے کہ جو میں نے نوٹ کی اور میرا مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ سیاستدان اس معاملے میں اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی پوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ویکن نہ ہو جائے. نواز شریف بھارت کا ذکر کرتے ہوئے کیوں تھا, دیٹ از ویئر دی ڈفرنس از نا. 99 میں واجپئی کو بلایا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ڈڈ ناٹ وانٹ. لاہور آئے, پیس اکارڈ کیا, جنرل مشرف ریفیوز ٹو گو اینڈ سلوٹ واجپئی صاحب. 2016 میں مودی کو یہاں لے آئے, یہ سیم مودی ہے نا. بالکل بالکل. میں بائی دا وے میں ان کی تھنکنگ سے اب بھی بالکل سہمت ہوں کہ ٹریڈ ہونا چاہیے, ریلیشنز ہونے چاہیے. جیسے پاکستان انڈیا کے ریلیشنز ہیں نا, جیسے اسرائیل اور ایجپٹ کے تھے فار ایگزامپل. صحیح. بالکل لڑائی, 3 جنگیں ہو چکی تھی. انور سادات ٹک دیٹ ایکسٹرا اسٹیپ, ٹھیک ہے نا, پیڈ دا پرائز. نواز شریف پیڈ دا پرائز, ٹھیک ہے. سو لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک تو اسٹیٹس کو ہوتا ہے, کچھ بھی نہ کریں. دیکھیں نا, بڑا سمپل سی لاجک ہے جو نواز شریف کے پوائنٹ آف ویو کو میں سپورٹ کرتا تھا, اور اس قسم کی تھنکنگ کو. اگر آپ کے ریلیشن شپ خراب ہوں گے تو رولنگ کلاس کو, ایلیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ نے صحیح معنوں میں اکنامک پراسپیرٹی لمبے پیریڈ کے لیے آپ کو چاہیے, تو آپ کو خطے میں امن چاہیے تاکہ ٹریڈ ہو, آپس میں ملنا جلنا ہو. کوئی کنٹری, آپ آسین کنٹریز اٹھا لیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ٹریڈ آپس میں ہوتی ہے. آپ یورپین یونین اٹھا لینا, چائنا امریکہ دیکھ لینا. چائنا تو خطے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے خطے میں ٹریڈ کا, کیونکہ آسان ہوتے ہیں. ایک تو آپ کی لینگویج سیم ہوتی ہے, آپ کے بالکل صحیح کنزمپشن ہیبٹس ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں. سو وہاں سے اگر لاہور کے 15 کلومیٹر دور سے انڈیا واگا بارڈر سے اگر ٹماٹر آپ کو سستے مل رہے ہیں تو لاجک تو یہی کہتی ہے نا کہ وہ ٹماٹر سستے. لیکن جو ایلیٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں 300 کا کھا لوں گا, اس کو فرق نہیں پڑتا نا. لیکن جس کو 300 کی وجہ سے کھانے میں ٹماٹر ڈال ہی نہیں سکتا نا, اس سے پوچھے تو وہ کہے گا بھائی وہیں سے لینا. بالکل صحیح, سمپل سی لاجک ہے. تو زبیر صاحب اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کی معیشت ہے؟ ایک تو پرفارمنس وائز آپ کہتے آئے ہیں کہ یہ پرفارمنس بہت بری ہے, اور یہ غلط بات ہے کہ ہم نے بہت اشاریے بہتر کر لیے. ہاں, ریٹ آف انفلیشن یعنی جس تیزی سے شاید مہنگائی بڑھ رہی تھی اس میں کمی آئی, ڈیفالٹ سے ملک بچ گیا. لیکن وہ جو اکانومی کی ٹیک آف ہے وہ نظر نہیں آتی, ہمیں انڈسٹری نظر نہیں آتی. اب ایران میں جنگ ہے, اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں ود دی سورنگ انرجی پرائسز, اب کیا ہوگا پاکستان سے بچ کے؟ پلیز, یہ میں بہت میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. ڈیفالٹ کے دھانے پر شہباز شریف کے وقت میں آئے تھے, عمران خان کے وقت میں نہیں آئے تھے, اور وہ نمبرز سے دیٹ فیبری 2022 میں جب لاسٹ مہینہ چل رہا تھا عمران خان کا, تو تقریباً $17 بلین کے ریزرو سے اسٹیٹ بینک کے
کمرشل بینکس کے انکلوڈ کر کے نہیں کہہ رہا. تو اس وقت ڈیفالٹ آنا تھا. یہ جب $2.9 بلین رہ گئے تھے جون 2023 میں, اس وقت ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. ڈیفالٹ کا خطرہ اس لیے ہو گیا تھا کہ, اور وہ بھی کہتے ہیں نا آئی ایم ایف کو بھگا دیا تھا, آئی ایم ایف کے ساتھ ناراضگی ہو گئی تھی. وہ ایک ریگولر پروسیس ہوتا ہے. مفتاح اسماعیل بیکیم فائنینس منسٹر, ہی براٹ دیم بیک, اینڈ ہمیں جو قسط ملنی تھی آن اسکیڈیول ملی فرسٹ ویک آف سپٹمبر 2022 میں. اوکے, آئی ایم ایف واز بیک, وین واز دیر اے ڈیفالٹ. اس کے بعد اسحاق ڈار بنے اور انہوں نے پبلکلی, ہم نے سنا کہ انہوں نے بھگا دیا, آئی ڈونٹ کیئر اے ڈیم فار آئی ایم ایف. اور وہ سارے مہینے 2022 کے گزر گئے, 2023 کے مہینے شروع ہو گئے, حتیٰ کہ جون 2023 آ گیا. اس وقت شہباز شریف پھر بھاگے پیرس, اور وہاں انہوں نے ایم ڈی سے بات کی, اور وہ والا پروگرام جو تھا, جو چل رہا تھا پہلے, وہ ختم ہو گیا تھا, مطلب ڈسرپٹ ہو گیا. نیو 9-month program was arranged. اوکے زبیر صاحب, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. آج عید کے موقع پر ان فوکس ہیں محمد زبیر صاحب, سینئر سیاستدان ہیں, سابق گورنر سندھ, سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں سیاست پر. اب بتائیے نا کہ ایران کے بعد سے اب آپ دیکھیں نا کہ ایک دفعہ تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, رائٹ؟ کب تک نہیں بڑھیں گی؟ اگر یوں ہی چلتا رہا, اسٹریٹ آف ہارموز بند رہی, یہ کانفلکٹ بڑھتے چلے گئے, پاکستان کی اکانومی کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا؟ دیکھیں, ایک تو کتنا بڑا دھچکا لگا ہے اس کا بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے, نہیں چلا ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کرٹیکل پوائنٹ ہے, وین ول دا وار اینڈ, اینڈ سیکنڈ ہاؤ اٹ ول اینڈ, کہ مطلب خطے کو کیسے امریکہ چھوڑ کے جائے گا. مثال کے طور پر ایک اللہ نہ کرے ایران بالکل برباد کر ہو جائے یا کچھ ہو جائے, صحیح, اور جو دوسرے ہمسایہ ممالک ہیں, ان کے جو گلف کنٹریز ہیں, ان کا کتنا برا حال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سو وین اٹ ول اینڈ اینڈ ہاؤ اٹ ول اینڈ ول ڈٹرمن کہ پاکستان پر امپیکٹ کتنا زیادہ ہوگا. ابھی جس طرح ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے اس علاقے کو ہٹ کیا ہے جہاں آئل پروڈکشن ہوتی ہے ایران کی, بٹ ہم نے آئل پروڈکشن کو نہیں کیا, بٹ دیٹ از این آپشن. اب اللہ نہ کرے, اب وہ اگر اللہ نہ کرے وہ کرتے تو بالکل چینج ہو جاتے ہیں نا سینیریو. اینی ویز دا پوائنٹ از, پاکستان کو آلریڈی بہت برے طریقے سے ہٹ کیا. پاکستان کو کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا, کوئی گھر, کوئی پیٹرول پمپ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اس سے افیکٹ نہ ہوا ہو اس جنگ سے, پوری دنیا میں. سو آپ امریکہ میں بھی پیٹرول جو ہے مہنگا مل رہا ہے, صحیح, امریکہ کے گھر والے بھی, ہر گھر والے اس کو فیل کر رہے ہیں, اس پریشر کو. اینڈ پاکستان سب سے زیادہ فیل کر رہا ہے. پاکستان کی اپنی جنگ لگی ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ. مطلب یہ اتنی بڑی جنگ ہے مڈل ایسٹ میں, ایران میں, کہ ہم اپنی جنگ کو کم ہارڈلی ڈسکس انڈیا کے ساتھ بھی بارڈر پر کوئی ٹینشن ظاہر ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو آلریڈی اکانومی اتنی بری حالت میں تھی. آپ اس سال کے شروع کے جتنے بھی جو جنوری فیبری میں سرویز حکومت کے اپنے آئے, ان امپلائمنٹ انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا کہ 21 ایئر ہائی ہے. مہنگائی کا جو آپ نے ذکر کیا تھا نا, مہنگائی لانے میں, دیکھیں مہنگائی کو کم کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. ایک تو پروڈکٹیوٹی بڑھا دیں جس کی وجہ سے سپلائز بڑھ جائیں, اور جو بیسک فارمولا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ کم ہے اور سپلائی زیادہ ہے تو پرائز گرے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں جو ہوا ہے, بیکاز ڈیمانڈ کو جب آپ نے کل کر دیا, ابھی بھی جب ایک لاجک یہ تھی کہ 55 روپے بڑھانے سے آپ پیٹرول کی ڈیمانڈ کو کم کر دیں گے, بیکاز لیس پیپل ول گو, بیکاز بہت سے لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, بالکل صحیح, اور کم یوز کریں گے, تو اس وجہ سے ڈیمانڈ جب کم ہوگی تو پرائز شاید آپ کو اسٹیبلائز ہوتے ہوئے نظر آئے. بٹ اینی پروڈکٹ دیٹ ہولڈس ٹرو فار اینی پروڈکٹ. سو اوور دا لاسٹ 3 ایئرز جو ہوا ہے کہ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ تقریباً 65% کم ہوئی ہے. یعنی کہ بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے آپ کے ناظرین کے لیے, کہ جس چیز کے لیے آپ کو پہلے 18,000 چاہیے ہوتے تھے, اب آپ کو 50,000 چاہیے. زبیر صاحب, لوگوں کا بہت برا حال ہے. اب انکم لیول جو ہے وہ کم ہوئے, ریئل ویجز کم ہوئے, تو ظاہر سی بات ہے جب ریئل ویجز کم ہو گئی ہیں اور مہنگائی اتنی ہے, اور پیس آف مہنگائی کم ہو گیا, وہ اس وجہ سے بیکاز ڈیمانڈ کل ہو گئی ہے. صحیح.
اور وہ تو انپریسیڈنٹڈ تھا، مطلب 38% تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں کبھی ہوتا نا، 30%، 35%، 25% انپریسیڈنٹڈ تھا. لیکن اس کا ایک امپیکٹ جو ابھی یہ جو حالیہ جنگ ہے ایران میں، اس کا ایک تو ابھی میرا خیال ہے اسی مہینے میرا اپنا اسیسمنٹ ہے شاید ڈبل ڈیجٹ انفلیشن واپس آ جائے. ابھی 7% تھا فیبری کا، لیکن وہ فرسٹ امپیکٹ یہ ہو سکتا ہے ریمیٹنسز پہ بھی تو فرق پڑ سکتا ہے اگر یہ کانفلکٹ کنٹینیو کرتی ہے، بیکاز ظاہر ہے کہ گلف اسٹیٹس بھی ایبزارب کر رہے ہیں. چار سورسز ہیں ڈالر کمانے کے، ڈالر ایکچوئل ڈالر کمانے. ایک ایکسپورٹ ہے جی، ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، بالکل، ایک آپ اگر بانڈز ایشو کریں اپنے، صحیح، یا گلوبل پرائیویٹائزیشن ٹرانزیکشن کریں کیپٹل مارکیٹ، اور ایک چوتھا ریمیٹنسز ہے. سو ایف ڈی آئی پلنج کر گیا ہے ابھی، انفیکٹ فیبری تک کی فگر 30% ڈاؤن ہے. ایکسپورٹ ہمارے بالکل اسٹیگننٹ ہیں، دے آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ اینی تھنگ. اور بانڈس ہم تو اس قسم کی ٹرانزیکشن کیپٹل مارکیٹ ابھی تک نہیں کر سکتے. سو ایک ہی ہمارے پر بچا ہے ریمیٹنسز، اور ریمیٹنسز کا افیکٹ مارچ میں شاید نہ آئے، اس لیے کہ عید کے موقع پر بڑھتی ہے ریمیٹنس، کیونکہ لوگوں نے سیونگ جو کی ہوتی ہے اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، وہ عید کے موقع پر زیادہ بھیجتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ جو تھوڑا سا نوکریاں کم ہوئی ہوں یا ارننگ کم ہوئی ہو تو وہ کمپنسیٹ وہاں سے ہو جائے، ہو سکتا ہے. بٹ آلریڈی میرا اپنا اندازہ ہے کہ افیکٹ ہو چکا ہے، کیونکہ آپ سمپل سی اگزامپل لے لیں نا، جو چھوٹے ہوٹلز ہیں 1 سٹار 2 سٹار بالکل سے دبئی میں، اس میں یہاں سے جو لوگ جاتے تھے روزمرہ کے کام کرنے کے لیے، اب وہ نہیں جا رہے نا، تو وہ ہوٹلز بند ہونے شروع ہو گئے، یا ان کی آکوپینسی کم ہونی شروع ہو گئی. تو وہ تو بزنس میں تو امیڈیٹ ریئیکٹ کرتا ہے، وہ نوکریاں فارغ کرنا شروع کر دی انہوں نے، یہ ہونا شروع ہو گیا. سو وہ اب کتنی دیر تک سسٹین کوئی بھی نہیں کر سکتا نا ایسے بیٹھے کہ جی اب کتنی دیر چلے گا. تو ریمیٹنسز کا افیکٹ اگر ہوتا ہے تو وہ تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ، بیکاز پاکستان میں جو ہماری فورن آبلیگیشنز ہیں، کہ ہم نے اندازہ لگایا تھا جو پاکستان کی حکومت نے کہ 2027 تک کی IMF پروگرام ہے اور یہ لاسٹ ہوگا. ویسے ہر حکومت کہتی ہے کہ لاسٹ ہے، وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں. اب وہ ہم پھر اسی مشکل میں پھنس گئے ہیں کہ جی جو فورن آبلیگیشنز ہیں وہ تو ہیں نا، اور ڈالر آپ کم کمائیں، اور ایکسپورٹ پہلی خراب تھی اب اور زیادہ خراب ہوگی. جو امپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کی اپنی بھی تو اکانومیز خراب ہوئی ہیں، سو دیر، اور کاسٹ آف آپریشنز ہمارے یہاں بڑھ جائے گا. پالیسی ریٹ ابھی میرا خیال ہے 100% جب یہ آئے گا نیکسٹ اسٹیٹ بینک کی میٹنگ ہوئے گی تو وہ 10.5 سے بڑھائے گی، بیکاز آلریڈی جب انفلیشن CPI 7% تھا تو there was this expectation کہ شاید یہ بڑھانے کی طرف جائیں گے، بٹ انہوں نے کنٹرول کیا. اگر ڈبل ڈیجٹ انفلیشن آتے تو وہ ظاہر ہے وہ سو کاسٹ آف بورنگ بڑھ جائے گی، کاسٹ آف آپریشنز بڑھ جائے گا، ہر پروڈکٹ مہنگا ہو جائے گا. زبیر صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. آج عید کے موقع پر ان فوکس ہیں محمد زبیر صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، سابق گورنر سندھ، سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا سیریسلی اس پر کبھی بیٹھ کر کام ہوتا ہے؟ دیکھیں پاکستانیوں کو بڑے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور دکھانے بھی چاہیے کہ واقعی پاکستان کے پاس بہت ساری انگنت نعمتیں ہیں. ہم اگر ان کو صحیح طور پر I don't know how that we could have ایک نعمت جس کا ایک جو بہت پاسبلٹی تھی اور ریکوڈک آلموسٹ وی ور کمنگ ٹو کلوزڈ دیٹ سچویشن. آئی مین ادھر صرف اس علاقے میں ریکوڈک میں تقریباً جو نون گولڈ اور کاپر ریزروز ہیں more than $200 billion. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ تو وہ ہیں تو صحیح خزانہ. ہاں لیکن اب ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ پہلے آلریڈی بلوچستان کی سچویشن کی وجہ سے ٹھیک ہے. لیکن زبیر صاحب دیکھیں ایک کرائسس میں اپرچونٹی جس پارٹی کی کو ڈیفینڈ آپ زیادہ کر رہے ہیں، میں کہوں گی چلیں بھی جوائن نہیں کیا، وہ بھی کہتے تھے نا عمران خان صاحب کہ ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے مینجمنٹ کا. کیا کبھی کراچی کو اب یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آلٹرنیٹ ٹو اسٹریٹ آف ہارموز بن سکے، کہیں کراچی کو واپس ہب بنایا جا سکے؟ آئی مین یہ بھی تو چیزیں بڑے سمپل سی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کمپیریزن آج کل آسان ہے نا. دبئی کا ایک شہر کا لے رہے نا، دبئی کا جو سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی اس کی لا اینڈ آرڈر، اس کی سیکورٹی، لوگوں کا، پوری دنیا کے ہر شخص کا، ہر حکومت کا بلیف کہ یہ سب سے سیف ہے بنا ہے، یہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، نہ کسی سے ان کی جنگ ہوتی ہے، نہ کوئی انٹرنل کوئی ایسے فیکشنز ہیں کہ ایک پٹاخہ نہیں پھٹ سکتا. ابھی وہاں 4-5 انہوں نے میزائل پھینکے نا، ٹھیک ہے نا، اور دبئی کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں فیوچر کیا ہوگا دبئی کا. یہ سال تو کیا
40% ریئل اسٹیٹ پرائسز کریش کر گئی ہیں, ٹھیک ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں تو مطلب سالہ سال فار ڈیکیڈس لا اینڈ آرڈر کا اگر آپ لیں, سو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. پلس پلیز انڈرسٹینڈ, بیکاز میں اس حد تک دبئی میں جانتا ہوں, میں جب IBM میں تھا اینڈ وی ور آپریٹنگ لکنگ مڈل ایسٹ فرام سٹنگ ان ملان فار ایگزامپل, تو ایک کویشچن تھا کہ وائی ڈونٹ وی سٹ in the region itself. Okay. So which city in the region? And I was leading that study. And Dubai was a natural choice, not because of all the beautiful things that they have. But because they have of a being safe. fantastic banking system. Very advanced. They have a fantastic arbitration system. بزنسز یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. ان کا جو IT کا سسٹم اس وقت کے حساب سے mid 90s کی بات کرو was the most advanced in the entire region. پھر ان کی حکومت جو تھی نا, ہمارے یہاں تو ایسی بنائی تھی نا, اسی چیز کو محسوس کرتے کہ ریڈ ٹیپزم. وہاں میں کہتا ہوں کہ یورپ کے مقابلے میں ہر گورے کو they shocked, pleasantly shocked, the speed with which every approval was given. So it is not easy to replicate another Dubai. It's not easy. It takes a lot of effort. آپ کو بلٹ اپ کرنے ہوتے ہیں سسٹمس وغیرہ, تو سمپلی بیکاز کہ دبئی میں ابھی کچھ ہوگا. سو دبئی اللہ کرے, ہم سب چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے ویسے ہی ہو جائے جیسے پہلے تھا. آئی مین کسی کو جو قطر ہے فار ایگزامپل, تو سارے سب کنٹریز کے اندر حالات بہتر ہو جائیں. لیکن یہ ایک چیز ضرور رہے گی کہ پاکستانی جو ہیں, جیسے شبر صاحب مستقل کہتے رہے ہیں تھرو آؤٹ دس کانفلکٹ, آج کل بھی کہہ رہے ہیں کہ واپس آئیے اور پاکستان کے اندر انویسٹ کیجیے. آپ کے مطلب اٹس ٹائم کہ سب اپنے کنٹری میں آگے کریں. بٹ تھینک یو سو مچ زبیر صاحب, اٹ واز ونڈرفل انٹریکٹنگ ود یو. دیر سو مینی میری وائف ایسے ابھی جب وہ کہیں گی کہ عید کے دن بھی پالیٹکس نہیں چھوڑی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل, لیکن یہی تو بات ہوتی ہے. اور you enjoy this and let's see کہ آپ اس میں اور مزید کتنا کامیابی آپ کو حاصل ہوتی ہے. ہاں, thank you so much. Thank you زبیر صاحب for being with us and I hope کہ زبیر صاحب کی باتیں سن کر آپ اچھا لگا ہوگا. کچھ پرانی یادیں ہوتی ہیں اور کچھ سیاستدان آگے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس سے ان کی جو مخالف جماعتیں ہیں ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور ہم سب کو بھی بہت ساری خبریں مل جاتی ہیں. تھینک یو. آئی ہوپ یو آر ہیونگ فن ایٹ ہوم. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.